अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपके रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे। वेलकम टू माय अनदर एपिसोड ऑफ आवर रमज़ान सीरीज़। सो यस, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों को मेरी ये एपिसोड से, सीरीज़ से जो हम दुआओं की बनाते हैं, व्लॉग्स भी शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि रमज़ान का महीना है तो हम खैर की बात ज़रूर करें, कुछ सीखें, चाहे वो एक दुआ या कुरान की एक आयत ही क्यों ना हो, लेकिन हम सब आगे बढ़े और रमज़ान में बहुत कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग सके, नई नई दुआएं सीख सके। अब भी इतनी दुआएं हैं जो हम सबको नहीं आती हैं, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कि जो हमारी राह में कोशिश करते हैं तो हम उनको रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। तो इसी तरह से हमें बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रमज़ान का दूसरा अशरा है वो अब शुरू हो गया है। जितने दिन अब आगे बढ़ रहे हैं और हम रमज़ान के पूरे होने के करीब आ रहे हैं, उतने ही ज़्यादा जो रमज़ान की कीमती होना है, दिनों का कीमती होना है, वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमें कोशिश करनी है कि वो कहते हैं ना, हमें अपनी कमर और ज़्यादा कस लेनी है अब इस दूसरे अशरे में, तीसरे अशरे में, और दुआओं को बढ़ा देना है। अपनी जितनी भी इबादतें हम कर रहे हैं उससे और एक कदम आगे बढ़ना है। नहीं सोचना है कि हमने पहले अशरे में बहुत कम किया, हम रमज़ान में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लो फील नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है, हमें लगता है कि हम कम इबादतें कर रहे हैं या पता नहीं हम रमज़ान सही से गुजार रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक जो भी हुआ, जैसा भी, बट अब आगे कोशिश करनी है कि जो हमें दूसरा और तीसरा अशरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला नसीब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इसका खूब खूब फ़ायदा उठाएं, खूब इबादतें करें, तहज्जुद पढ़ें, नई नई दुआएं याद करें और अल्लाह की मोहब्बत को इस रमज़ान के ख़त्म होने से पहले हम पालें। बेशक वो हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन हमें इस रमज़ान उससे दोस्ती करनी है, उससे यारी लगानी है, उससे उसका कुर्ब हासिल करना है, जन्नतुल फिरदौस अपने ऊपर वाजिब करा लेना है। और हमारी जो ज़िंदगी है रमज़ान के बाद की, वो भी ऐसे बदल देनी है। कैसे? जब हम अपने रमज़ान को लाइफ चेंजिंग रमज़ान होने की दुआएं भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे, और ज़ाहिर अगर नीयत साफ़ होती है और एक हमारी ये नीयत हो, हम अपनी ज़िंदगियां चेंज करना चाहते हैं, तो अल्लाह हमारे लिए खूब आसानियाँ करेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ रमज़ान के अब आने वाले दिनों के लिए 3 दुआएं शेयर करने वाली हूँ। आगे भी करूँगी, लेकिन इस वीडियो में हम 3 दुआएं ऐसी मैं शेयर करूँगी जिससे आप पढ़ेंगे और फिर अपनी जो भी दुआ करेंगे ना, तो वो ज़रूर कबूल होगी। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि यकीन से मांगना है। और ये रमज़ान का महीना देखें, अल्लाह हमारी दुआओं को हमेशा सुनता है, लेकिन ये ऐसा महीना है जिसमें वो हमारे और भी ज़्यादा करीब है। कबूलियत का महीना है, और अगर हम इसमें मांगने में कंजूसी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो पहली दुआ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सब लोगों के साथ, वो बहुत कीमती है। मैं स्क्रीन पर भी लगाऊंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखें और अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको याद करवाएं, जो भी स्पेशली ये दुआ जो पहली मैं शेयर करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन से गुजरते हैं, बहुत ज़िंदगी में गम है, परेशानियां हैं, या मान लें बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं। ये दुआ हर एक चीज़ के लिए काफ़ी है। आप यकीन के साथ अगर पढ़ते हैं, आप इसको चाहें तो मगरिब के बाद 7 मरतबा पढ़ लें, आप तहज्जुद में जब भी दुआएं करें आप इसको 10 मरतबा पढ़ लें, 100 मरतबा पढ़ लें, जब आपका दिल करे। और आप इसे जितना पढ़ सकें यकीन के साथ पढ़ें, तर्जुमे के साथ याद करें, और फिर देखें कि इंशाल्लाह आपके लिए कैसे मौजज़े होंगे। अगर आप यकीन के साथ अल्लाह से मांगेंगे तो वो ज़रूर अता करेगा। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आउदु बिका मिनल हम्मी वल हज़न वाउदु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसल वाउज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुखल वाउज़ु बिका मिन गलाबत दैनी व कहर रिजाल। जिसका तर्जुमा है, या अल्लाह मैं गम और फ़िक्र से तेरी पनाह मांगता हूँ, मैं कमज़ोरी और सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूँ, मैं बुज़दिली और कंजूसी से तेरी पनाह मांगता हूँ, मैं कर्ज़े के बोझ और लोगों के गलबा से तेरी पनाह मांगता हूँ। कितनी खूबसूरत दुआ है। हमें ऐसा होता है ना कि हमें सुस्ती भी महसूस होती है इबादत में, हम
قرضے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی لوگ حاوی ہو جاتے ہیں، یا غم پریشانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے. آپ اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر کے پڑھیں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا، کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، قبولیت کے چانسز بھی اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. چھوٹی سی بات میں دوسری دعا شیئر کرنے سے پہلے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو رب موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جو رب ایوب علیہ السلام کا تھا، جو رب یونس علیہ السلام کا تھا، جو رب ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہی رب ہمارا، آپ کا، میرا، ہم سب کا ہے. وہ وہی رب ہے جس کو یونس علیہ السلام کو، جس نے مچھلی کے اندھیرے سے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے نکالا، جہاں سے بالکل لوگوں نے بھی امید چھوڑ دی. اور اگر کوئی بھی انسان ہو وہ امید چھوڑ دے گا، لیکن جب انہوں نے اللہ سے انہوں نے فریاد نہیں، اللہ نے انہیں توفیق دی کہ وہ یہ دعا مانگیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر یونس یہ دعا نہیں مانگتے تو وہ تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتے. وہ کون سی دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں، یہ بھی آپ پڑھا کریں. اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام، جب فرعون کا لشکر ان کے پیچھے پڑ گیا تھا، آگے سمندر تھا، لیکن اللہ نے یہ دکھایا کہ تمہارا رب جب تمہارے ساتھ ہو تو سمندر سے بھی راستہ وہ بنا سکتا ہے. کیسے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ پڑھا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی مجھے راستہ دکھائے گا. یہ ایک چھوٹی سی بڑی خوبصورت دعا ہے جو مجھے ایسے سٹوری کے ساتھ یاد آ رہی ہے. میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں، آپ یہ بھی ضرور ایز اے ریمائنڈر لیں اور اس کو یاد کر لیں. تو جب ہم اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ کتنی پہاڑ سے پہاڑ کے برابر مشکل کیوں نہ ہو، یا سمندر کیوں نہ دکھ رہا ہو کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، سب کچھ بند ہو گیا ہے، بہت ڈپریسنگ سچویشن ہو، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر سے راستہ بن سکتا ہے، اگر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے نکالا جا سکتا ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کی جا سکتی ہے، اگر ایوب علیہ السلام کے پاس، جن کے پاس سب کچھ تھا، مال تھا، صحت تھی، اچھا گھر تھا، سب کچھ تھا، اولاد تھی، لیکن ایسا وقت آیا کہ سب کچھ چلا گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ واپس لا کے بھی دکھایا کہ تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے. تو لائف میں اپ ڈاؤن ہم سب کے آتے ہیں، ہم سب زندگی میں ہر ایک چیز سے گزرتے ہیں، لیکن اس کی یہی خوبصورتی ہے کہ اچھا ہو یا برا وقت ہو، گزر ہی جاتا ہے. اور اللہ اپنے کسی بھی بندے کو نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. جو آپ برداشت کر سکتے ہیں وہی مشکل آپ پر آئے گی، جتنی آپ برداشت کر سکتے ہیں. تو بس ان سب چیزوں میں ایک چیز کامن ہے، جو بھی ہمارے صحابہ کی، ظاہر ہے ہمارا ایمان تو ویسا نہیں ہے، بٹ ایک چیز ہم کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے یقین، عقیدہ. عقیدہ اس بات کا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. عقیدہ اس بات کا جب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. تو ہمیں بھی یہ بس دھیان رکھنا ہے، اور یہ رمضان خود کے مائنڈ کو پریپیئر کر لینا ہے کہ ہمارا جو رب ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے لیے کافی ہے، وہی راستہ دکھائے گا. ہمیں تا قیامت یا اللہ ہمیں یہ دعا مانگنی ہے کہ تو ہمیں سوائے خود کے کسی کا بھی محتاج نہ رکھ. صرف ہم جو بھی مانگے، چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی، وہ صرف تجھ سے مانگے. اور اس رمضان کی برکت سے تو ہمارے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے، معجزوں کے دروازے کھول دے. اس طرح سے اللہ سے باتیں کرے، اس طرح سے اللہ سے مانگے کہ یا اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق، اپنی محبت کے مطابق، جو تیری محبت ہے، جو تیری رحمتیں ہیں، اس کے مطابق تو ہم سب کو، ہمارے اپنوں کو نواز. ہم گنہگار ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے عبادتیں نہیں ہوتی، اور جو کرتے ہیں وہ بھی ٹوٹی پوٹی کرتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو. لیکن ہاں، تیری رحمت سے، تیری محبت پر امید ہے کہ تو ہمارے روزے، ہماری عبادتوں کو ضرور قبول کرے گا، اور ہمارے اجر کو بہت بڑھا دے گا، ہمارے درجات کو بہت بڑھا دے گا دونوں جہاں میں. اسی کے ساتھ جو دوسری دعا ہے، یہ آپ کبھی بھی جب بھی آپ دعا مانگیں، یا سب سے بہترین ایک وقت ہے کہ روزہ کھلنے سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے ہم دعائیں مانگتے ہیں، تو آپ اس کو تب پڑھ سکتے ہیں. بہت پاورفل ہے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں، تو یہ پڑھ کر آپ اپنی دعائیں اپنی لینگویج میں مانگیں، اور عربک کی اور بھی دعائیں آپ ایڈ کریں، تو ہماری جو دعا کی تاثیر ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور آپ اس کو تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری دعا جو ہے یہ ایسا ذکر ہے، سمجھ لیں کہ آپ جبھی بھی ایون دعا نہیں بھی مانگ رہے ہو نا، تو چلتے پھرتے بھی جب روزے میں ہو تو بھی آپ اس کو پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا نام ہے کہ بہت پاورفل ہے۔ اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم عبادت نہیں بھی کر رہے ہوں تو ہم استغفار بھی کرتے رہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں، مطلب ہماری جو زبان ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے، اور جتنا ہو سکے اب جو یہ دوسرا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ ہے، اس میں ہم لایانی چیزوں سے، لایانی باتوں سے، وقت ضائع کرنے سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا بچے۔ وہ تیسری دعا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عینی۔ دعا میں اللہ کا نام تو ہے ہی ہے، لیکن ایک خوبصورت اس کا ترجمہ اور بھی ایڈ آن ہوتا ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم نے اللہم رحمتک ارجو والی دعا شیئر کری تھی، جس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک جو پلک جھپکنے کا، آنکھ جھپکنے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اتنی سی دیر کے لیے بھی تو ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ، کیونکہ ہم تو خود کو نہیں سنبھال سکتے نا، ہم اپنی مسئلوں کو، اپنی چیزوں کو نہیں سنبھال سکتے، ہم اور زیادہ الجھا دیتے ہیں۔ تو اتنی خوبصورتی سے جب ہم اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم نہیں سنبھال سکتے، ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ، تو ہی سنبھال ہم کو بھی، ہماری چیزوں کو بھی، اور بالکل جو ہم نے مطلب ہم نے جو چیزیں الجھائی ہیں نا تو اسے سلجھا دے۔ تو اس طرح سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، باتیں کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے یہ مت سوچیں کہ کوئی چیز امپاسبل ہے یا یہ بہت بڑی ہے، یا لوگ آپ کو نا امید کرے کہ یہ کیا مانگ رہے ہو، اپنے حالات دیکھو اور تمہاری سوچ کیسی ہے۔ سوچ ہمیشہ یہ رکھیں کہ ہم جیسے بھی ہیں ہمیں بس کوشش کرنی ہے، اور امپاسبل اللہ سے مانگنا ہے، اسپیشلی اس رمضان۔ یہ نہیں سوچنا کہ ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اتنی محنت کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے، اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، چاہے جو ہو جائے زندگی میں۔ مایوسی، دیکھیں ہم سب لو فیل کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے نہیں کہ ہم ہر وقت ڈپریسڈ ہی سچویشن میں رہیں، اور کوئی پریشانی آ جائے تو بس غم زدہ ہو جائیں اور ہر جگہ سے کارنر کر لیں خود کو، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ کو نہیں پسند کہ اس کا مومن بندہ مایوس ہو، جب اللہ نے خود قرآن میں اتنی تسلیہ دی ہے، کہا ہے کہ میرے بندوں میں تمہارے بہت قریب ہوں، اور جو ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں اس میں تو میں بستا ہوں۔ تو جن کا بھی دل ٹوٹ گیا ہے، دنیا سے پریشان ہو گیا ہے، یہ رمضان تو بہترین موقع ہے اپنے دلوں کو جوڑ لینے کا۔ اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا نور بھر دے، کہ یہ دنیا اور یہ دنیا کے لوگوں کی باتیں اور یہ چیزیں ہم پہ اثر ہی نہ کریں۔ چیزیں ہوں لیکن ہمیں اتنی انسیت نہ ہو۔ ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ اتنی ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں اللہ کی محبت سب سے اوپر ہو کہ ہر ایک چیز سیکنڈری ہے، ہر ایک چیز جدا ہونے والی ہے۔ اس دنیا میں نہ ہم فار ایور آئے ہیں، نہ ہم سے جڑے لوگ، نہ ہم سے جڑی چیزیں۔ تو اپنے مائنڈ کو اس طرح سے پریپیئر ضرور کریں، جب بھی کوئی لاس ہو، جب بھی کوئی زندگی سے چلا جائے یا کچھ بھی ہو، کہ ہم سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے اور وہاں ملنا ہے۔ تو فار ایور کسی بھی چیز کے لیے یہ دنیا نہیں ہے۔ ہم مال بھی کماتے ہیں، وہ بھی آتا ہے چلا جاتا ہے، رائٹ؟ پوری زندگی ہمیں مال کمانے میں بھی نہیں لگانی ہے۔ ہمارا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور راستہ وہ آسان کر دے گا، اور یقین سے دعائیں مانگنی ہے بہت ساری۔ تو اللہ ہم سب کے لیے یہ آنے والے دن، آنے والا عشرہ خوب نعمتوں برکتوں کا بنا دے، اور ہم سب سے راضی ہو، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ بہت دعائیں کریں، سب کے لیے کریں، ہمارے لیے بھی کرے، اور اپنا خوب خیال رکھے، اور رمضان کو خوب انجوائے کرے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔